हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी लाजिम नहीं होती। अगर वो कुर्बानी ना भी करें तो अल्लाह ताला की बारगाह में उन पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस्तिताअत होने के बावजूद भी इस अजीम सुन्नत को मामूली समझकर छोड़ देते हैं। हालांकि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देने का पैगाम है। ये वो इबादत है जिसमें बंदा अपने रब की रज़ा के लिए अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करता है, और जो शख्स खुलूस दिल से कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसके घर में रहमत, बरकत और इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 लोग कौन हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कुर्बानी की फजीलत इतनी बड़ी क्यों बयान की गई है कि इसके हर कतराए खून पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चंद ही दिनों बाद वो मुबारक दिन आने वाला है जिसका हर मुसलमान बेचैनी से इंतज़ार करता है। ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि इश्क, वफा और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का अजीम पैगाम है। ये वो दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी याद की जाती है जिसने रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिल हिला कर रख दिए। सोचिए, एक बाप को हुक्म मिला कि अपनी सबसे अजीज चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, और एक बेटा ऐसा फरमाबरदार के सर झुका कर कहने लगा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत भी थी, आंसू भी थे, आजमाइश भी थी और अल्लाह की रज़ा भी। नादरीन, इसी अजीम सुन्नत की याद में हर साल मुसलमान कुर्बानी करते हैं, और याद रखिए, कुर्बानी अल्लाह ताला को बेहद महबूब इबादत है। हदीस मुबारका में आता है कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खालिस नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह ताला उसे जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, ज़िलहज्जा का मुबारक महीना अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत फजीलत वाला महीना है, और इसी महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ये वो दिन है जो अल्लाह पाक को आम दिनों से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि इस दिन अल्लाह के बंदे अपनी ख्वाहिशात, अपनी मोहब्बतों और अपने माल को अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बान करते हैं। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है, और अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर इसे वाजिब करार दिया है। इसीलिए हर साल लाखों मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अहम बात बताने वाले हैं। वो 5 लोग कौन हैं जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी अगर वो ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी ना भी करे तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किन लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज़ और ज़रूरी है, और अगर वो कुर्बानी ना करे तो अल्लाह के नज़दीक सख्त जवाबदेह होंगे। ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से या तो खुद गुनाह में पड़ जाते हैं या दूसरों को गलत बातें बताते रहते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है, और इस्लाम में ईद उल फितर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मुबारक त्यौहार है। इसे सुन्नत इब्राहीमी और ईद कुर्बान भी कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब होता है उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब होता है, यानी जो मुसलमान साहिब निसाब हो और इस्तिताअत रखता हो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। और जो शख्स ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमाया, जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो और फिर भी कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए। ज़रा सोचिए, ये कितनी बड़ी तंबीह है। आज कितने लोग हज़ारों लाखों रुपए दुनिया की ख्वाहिशात पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कुर्बानी का वक़्त आता है तो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि यही कुर्बानी क़यामत के दिन हमारे लिए निजात का सबब बन सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं,
چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آخر وہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی معلومات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ نمبر 1، سفر میں رہنے والا شخص۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو سفر کی حالت میں ہو، یعنی ایسا انسان جو اپنے گھر، اپنے شہر یا اپنے وطن سے تقریباً 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، وہ شرعی اعتبار سے مسافر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر پریشانی کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے آسانی فرمائی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سفر میں ہے اور وہاں 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اگر وہی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ جہاں موجود ہے وہیں اپنے نام سے قربانی کرے، یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، کیونکہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروفیات، اپنے سفر اور اپنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو ایمان والا ہو۔ اس فرمان مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی صرف مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایسا شخص ہو جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان، محبت الہی اور اطاعت خداوندی کا عظیم اظہار ہے۔ ناظرین، قربانی وہ عبادت ہے جو صرف ایک سچا مسلمان ہی خالص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ جذبہ ہے جس میں بندہ اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ عبادت صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں، لیکن جس دل میں سچا ایمان موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی نیکی کو بھی بے حساب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نابالغ بچوں اور مجنون شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ ہوتے ہیں جو ابھی سمجھداری اور شرعی ذمہ داری کی عمر کو نہیں پہنچے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عبادت فرض نہیں فرمائی، کیونکہ اسلام آسانی اور رحمت کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جسے اپنے اعمال اور دنیا کے معاملات کی سمجھ نہ ہو۔ ایسا شخص شریعت کی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں ہوتا، اسی لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر عید الاضحیٰ کے دن بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ کسی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ بندوں کی نیت، مجبوری اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہر حکم حکمت اور آسانی کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی انسان دین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ رحمت محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی غلام پر واجب نہیں ہوتی، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو اور اپنے مال و اختیار کا مالک نہ ہو، اس پر قربانی فرض نہیں کی گئی۔ ناظرین، اسلام نے ہمیشہ انسان کی طاقت، حالات اور مجبوری کو سامنے رکھ کر احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں پر قربانی لازم نہیں کی گئی جو خود اپنے اختیار میں نہ ہوں یا اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزاد نہ ہوں۔ لہذا اگر ایسے لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا،
لیکن اگر وہ محبت الہی اور شوق عبادت میں قربانی کا اہتمام کر لے، جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل چیز انسان کا خلوص، اس کی نیت اور دل کی سچائی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب اور مجبور انسان کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالداروں کی عبادتوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب نہیں ہوتی جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو کہ شریعت نے جس مقدار کو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ پوری ہو سکے، ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ناظرین، صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر رقم کا مالک ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف رہنے کا مکان، استعمال کے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ کی ضروری چیزیں ہی ہوں اور اس کے علاوہ نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی غریب انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت، ان کی مجبوری اور ان کی استطاعت کو خوب جانتا ہے، اسی لیے جو شخص مالی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے قربانی کا مطالبہ بھی نہیں فرماتا۔ لیکن ناظرین، ذرا یہ بات دل میں اتار لیجئے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال، رزق اور وسعت عطا فرمائی ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر ایسے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج کتنے لوگ دنیا کی عیش و عشرت پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے حساب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خالص دل، سچی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قربانی کی برکت سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کی معافی سچی توبہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے دل کی گہرائیوں سے توبہ بھی ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے آنسوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، ہر سال حکومت کی جانب سے قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان گائیڈ لائنز کو ضرور دیکھے اور ان پر عمل کرے، کیونکہ اسلام ہمیں نظم، صفائی، امن اور دوسروں کی آسانی کا بھی درس دیتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال کر تعریفیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا بعض اوقات ریاکاری اور دکھاوے میں شامل کر دیتا ہے، اور جس عبادت میں دکھاوا آ جائے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، نہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ صرف جانور نہیں دیکھتا بلکہ قربانی کرنے والے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ دل میں بس یہی نیت رکھے کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف تیری رضا کے لیے ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔
اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔